बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अलबुर्ज टीवी के साथ कई बेदार आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम इलेक्शन 2024 के हवाले से बात करेंगे। और 8 फरवरी को आपको पता है कि इलेक्शन हुए पूरे मुल्क में, लेकिन कुछ हलकों में, बल्कि अक्सर सूबों में हम देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आ गए ये मुतनाज़ा दिखाई दे रहे हैं। और हर तरफ एहतजाज भी नज़र आ रहा है, कोयटा में और बाकी इलाकों में। इस हवाले से आज हम जमीयत उलमाए इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा हाजी शब्बीर अहमद कुर्द साहब से बात करेंगे, जो इससे पहले बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में रहे, इससे पहले BSO के अहदेदार रहे हैं। उनसे बात करेंगे। शब्बीर अहमद कुर्द साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद। सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं ताकि हमारे नाजरीन को मालूम हो, और उसके बाद इलेक्शन पे हम बात करेंगे। कहीं से मिन्नतवार मैं अलबुर्ज चैनल का ये उसने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें हमारे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। मैंने सियासी सफ़र 1988 से बाकायदा BSO के प्लेटफॉर्म से शुरू किया, जय। और ये हमारे सियासी जो है जद्दोजहद बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से होते हुए एज ए मेंबर, उसके बाद फिर मैं ज़िले, फिर मरकज़ी, सूबाई मुख्तलिफ उहदों पर रह चुका हूँ। 2002 में BNP का जो कोयटा का मैं नायब सदर था, वहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों ने हमारे और हमारे कायद के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की। उसके बाद फिर मैंने BNP को खैरबाद कहा। अब मैं 2002 के बाद मुसलसल मैं मुस्तकिल तौर पर मैं जमीयत उलमा इस्लाम का एज ए कारकुन जो है कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फजल रहमान की शाना बशाना काम कर रहा हूँ। और मैं जो है पिछले 5 साल पहले ज़िले, सूबाई और मरकज़ी मजलिस अमूमी का मेंबर इलेक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने यूनिट का आमिर भी हूँ। ये एक तरफ कॉम्प्रेस पार्टी और दूसरी तरफ इस्लामी नजरिए वाली पार्टी, तो किस तरह आप इस तरफ आए? देखिए सर, दुनिया में अब मैं इस चीज़ की इस तरह वजाहत करूँ कि दुनिया में अभी दो जो है वो मैं कहता हूँ कि नजरिया नजरिया होंगे। एक है इस्लाम, एक इस्लाम के खिलाफ जो कुव्वतें बरसर पैकार है। मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं दीन इस्लाम की खातिर जो मेरा वक्त है, मेरा खून है, मेरा दिल है, मेरा जान है, वो मैं अपने पूरे मुसलमान भाइयों के लिए, बजाय इसके कि मैं एक कौम परस्ती के एक छोटे से उसमें कुंजे में रह कर मैं सिर्फ अपनी कौम के हवाले से बात करूं। मैं यही चाहूँ कि मैं पूरी दुनिया में आलम इस्लाम के खिलाफ जो कुफरी ताकतें यकजा हुई है, और मैं बल्कि सबको पूरे उम्मत मुस्लिमा के जो लीडर है उन सबको यकजा होने की दावत देता हूँ कि जो जंग हमारे दीन के खातिर खिलाफ छिड़ी है, उस दीन को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाए। और जो जिस तरह आप देख रहे हो मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में जिस तरह इन्होंने बम्बारियाँ की, इवन हमारे ऊपर जो जो केमिकल जो बम्बारियाँ उन्होंने पूरी दुनिया में ममनू है वो हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भी सारे मुसलमानों को यकजा हो कि कुफरी ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहिए, कुफरी ताकतों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए, जानी माली हर हवाले से जो जिस तरह भी ताउन कर सकता है करे। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी इलेक्शन हुए और आप लोग एहतजाज पे बैठे हैं? इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का ये बदतरीन इलेक्शन, और मैं कहता हूँ इस दफ़ा धांधली नहीं और डकैती हुआ है। धांधली तो उसे कहते हैं जो पोलिंग स्टेशन में बैठ के किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई 100, 150, 200 वोट इस्तेमाल करे। इस दफ़ा तो डकैती हुई है। डकैती इस तरह मैं कहूँगा कि हमारे अपने कोयटा के अंदर जो 4 सीटें हल्के 38, PB 38, PB 39 और PB 45, 44, इसमें हर हर एक हल्के के फॉर्म नंबर 45 मेरे साथ पड़े हैं। सारे पोलिंग स्टेशन से हम जीत गए। जो कैंडिडेट्स 5वें और 6ठे नंबर पे आए हैं, बल्कि बहुत से लोगों ने तो अपना इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाया, उनको जितवा के उनको जो है RO साहब ने जो है वो पता नहीं किसके कहने पे वो बाकायदा जितवा के उनको असेंबली का मेंबर बनाया। पता नहीं किस वतों के बंदे हैं, किस लोगों के बंदे हैं।
تو یہ اس وجہ سے میں اس کو دھاندلی نہیں کہوں گا، ڈکیتی کہوں گا۔ عاجز شبیر صاحب، آپ خود اس الیکشن کی نگرانی کر رہے تھے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پہ، اور آپ ہر جگہ گئے گھومے، اور آپ کے جو نمائندے تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ کس طرح ڈکیتی ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈکیتی ہوئی، جبکہ وہ الیکشن بھی آپ کے سامنے ہوئے؟ وہ جو ایک فارم نمبر 45 ہے جی جس میں پوری رزلٹ، اس کے بعد جو وہاں کینڈیڈیٹس کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے دستخط اور آر او کے دستخط موجود ہیں، اس کے باوجود بھی سر یہ ہوا کہ میں ابھی اپنے حلقے جس حلقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ حلقے پی بی 44 جسے کہتے ہیں، ہماری جمعیت علماء اسلام کی بھی رشمت لیڈی وہاں سے کھڑے تھے دوسرے نمبر پہ۔ پہلے نمبر پہ میرا تعاون بنگلزئی اس حلقے کو جیت چکا تھا، اور میں اس حلقے کا آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں سے ہمارے جو ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے جمعیت علماء اسلام کے، وہاں سے جو مجھے ریزلٹس بھجواتے جا رہے تھے فارم نمبر 45، اب جس امیدوار کو جتوایا گیا اس کے ہر فارم میں 1 2 4 6 اس طرح کے ووٹس تھے۔ اب اس کو 6,500 ووٹ دے کے اس کو کامیاب کیا گیا، اور عطاوت بنگلزئی کا جو رزلٹ تھا 10,000 سم تھنگ، اس کو چینج کرا کے اس کو جا کے 4,000 4,500 پہ لا کے کس نے کیا؟ یہ جو ریزلٹس وہاں سے نکلتے ہیں پریزیڈنگ آفیسر سے، جو ہمیں سارے ایجنٹس کو فارم نمبر 45 ملا ہے، یہ پریزیڈنگ آفیسر جو لے جاتے ہیں پھر آر او کے پاس جمع کرتے ہیں، آر او جو ہے ان کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن کر کے کہ اس حلقے سے ہر ایک کے کتنے کینڈیڈیٹ کتنے ووٹس ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے میں اس کو دھاندلی کہوں کہ ہم لوگ 4 بجے تک، میں خود 4:30 بجے تک حلقے 45 حلقے 46 پی بی 46 حلقے پی بی 38 اور پی بی 39 سے میں اپنے ہر ایجنٹ سے جو ہے ریزلٹس منگواتا جا رہا تھا، اور اس میں چیک بھی کر رہا تھا، اور ساتھ میں جو پی بی 44 کا میں خود نگرانی کر رہا تھا، میں اس میں بھی دیکھ رہا تھا یہ اپنے فارمز منگوا رہا تھا۔ تو ہماری جمعیت دوسرے نمبر پر تھا اور پہلے نمبر پہ عطاوت بنگلزئی تھا، تو یہ سب میں اپنے بالکل کیلکولیشن بھی کر رہا تھا۔ سارے جو پولنگ جتنے بھی پولنگ تھے سب کے 45 فارم مجھے ہمارے ایجنٹس نے واٹس ایپ کیا، اس میں پی بی 45 44 ہم جیت چکے، 38 39 بھی جیت چکے تھے، صرف جو ہے یہ 44 میں ہم دوسرے نمبر پہ تھے، عطاوت بنگلزئی پہلے نمبر پہ تھا۔ اس کو جو ہے انہوں نے رزلٹ کو چینج کر کے عبید گورگیج کو پی پی کا جو ہے اس کو باقاعدہ رزلٹ دے دیا گیا۔ وہ اس فارم کی کاپی آپ کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہمارے سارے جتنے بھی امیدوار ہیں پی بی 45 پی بی 46 پی بی 38 39 اور اسی طرح پی بی جو 44 ہمارا حلقہ ہے، ہمارے پاس بھی فارم 45 پڑے ہوئے ہیں، اور جو وننگ کینڈیڈیٹ تھا عطاوت بنگلزئی ان کے پاس بھی سارے فارم پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو الیکشن ٹریبونل بنے گا ہم جو ہے اس میں وہاں پہ جا کے ہم اپنا کیس بھی لگائیں گے، اور ابھی ہم الیکشن ٹریبونل میں جانے کے فوراً بعد یہ جو جتنے ہمارے پاس حلقے 45 کے جو ریزلٹس ہیں ہم اس کو پبلک کر لیں گے، ہم اس کو میڈیا پہ لائیں گے تاکہ پوری دنیا دیکھ لے ہر پولنگ اسٹیشن کا، ہر پولنگ بوتھ کا رزلٹ یہ ہے، اور یہاں سے اس بندے کا رزلٹ کیوں آیا ہے۔ لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈ بند ہو رہے ہیں، لوگ جو عوام ہے جنہوں نے ووٹ دیا وہ تو اپنی سہولت کے لیے کہ ہمارے نمائندے آئیں گے، لیکن آپ لوگوں نے یا مختلف پارٹیوں نے احتجاج کیا ہوا ہے، روڈ بند ہے، یہاں پہ بیمار لوگ بھی ہیں، آنے جانے میں تکلیف عوام کو ہو رہی ہے۔ لوگ ظاہر ہے سر طیش میں آئیں گے، لوگ ظاہر ہے طیش میں آئیں گے، لوگ یہ اب جو لوگ جو سڑکوں پہ نکلی ہے وہ عوام ہے، عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا اپنے نمائندوں کے حق میں، اب وہ اتنے جذباتی ہو گئے کہ ہمارے جو ایون جو ان کے نمائندے تھے ان کے کہنے میں بھی کہ نہیں، ہم نے جو اپنا حق رائے دیا ہے وہ آپ کے حق میں دیا ہے، یا جو جمعیت کے حق میں دیا ہے، یا کسی اس پارٹی کے، یہ کہاں سے ہمارے اوپر جو فیصلہ مسلط کیا ہے، عوام اس وقت فل طیش میں ہے۔ تو کوئی قانونی راستہ نہیں ہے؟ قانونی راستہ ہمارے پاس ہے، ہمارے جتنے بھی امیدوار ہیں، ہم جو الیکشن کا جو ضابطہ اخلاق ہے، طریقہ کار ہے، الیکشن کمیشن کے جو رولز ہے، جو فارم جمع کرنے سے لے کے ٹریبونل تک، ہم اس سب پہ فالو کر رہے ہیں، اور ہم ابھی جو الیکشن ٹریبونل بچا ہے ہم اس میں جائیں گے، کینڈیڈیٹس جتنے بھی امیدوار ہیں وہ سارے ہم جائیں گے وہاں پہ۔ آج مختلف روڈ بند ہیں، تو یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ جب تک عوام کا غصہ اور طیش
اور جب تک عوام کے فیصلوں کا احترام نہیں کیا جائے گا، عوام اسی طرح روڈوں پہ بیٹھے گی، ایک چاہے طرف الیکشن کے حوالے سے ہو، چاہے بجلی کے حوالے سے ہو، چاہے گیس کے حوالے سے ہو۔ عوام جب بھی طیش میں آتا ہے وہ اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے ہو، اور لوگ مجبوری سے نکلے ہیں۔ ایک طرف عوام طیش میں ہے، جو سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں، دوسری طرف عوام مشکل میں ہے، تو عوام تو پس رہا عوام اس لیے اپنے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے مشکلات کو دیکھتے ہوئے اپنا نمائندے بہترین نمائندے انہیں چننے کی، الیکٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ نادیدہ قوتیں اس رزلٹ کو جب تبدیل کیا تو عوام طیش میں ظاہر آئے گا۔ اب دنیا وہاں پہ نہیں رہی ہے، اب دنیا اتنی چھوٹے سے اس گلوبل ولیج گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ اب عوام ہر چیز سے آگاہ ہے کہ ہماری بجلی کہاں سے بند ہو رہی ہے، کیوں ہمیں نہیں مل رہا ہے، پانی ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے، صحت کی سہولتیں ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے۔ اب عوام میں شعور آ چکا ہے، عوام اویئر ہے، ہر چیز سے اویئر ہے۔ یہ نادیدہ قوتیں کون ہیں؟ یہ نادیدہ قوتیں ہمیشہ جو پاکستان میں 4 مرتبہ مارشل لا لگی ہوئی ہے۔ پاکستان میں جب بھی نادیدہ قوتیں جمہور کو اور جمہوریت کو نقصان دینے کی کوشش کریں گے تو یہ ملک اس وقت تک نہیں سدھرے گا۔ میں ان کو دست بستہ اپیل کرتا ہوں، پاکستان کے جتنے سیاسی جماعتوں کی قائدین ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ جائے، اور پاکستان کے چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ہر ایک اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے اپنے کام کرے تاکہ پاکستان کی سالمیت پہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایک طرف سے یہود نصارہ جتنے بھی ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کے بعد ان کے آنکھوں میں، ان کے ذہنوں میں یہی کھٹک رہی ہے کہ یہ مسلمان اتنے بڑے پاور میں کیوں آ گئے۔ دوسری طرف ہمارے اندر جو ہم خود سیاسی جماعتیں ہو یا ادارے ہو ایک دوسرے کے خلاف ہم کام کریں گے تو اللہ نہ کرے اس پاکستان کے اسٹرکچر کو، اس کے خطرہ ہے اس کو۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں، قومی لیول کی پارٹیاں ہیں، جب الیکشن ہو رہے تھے تو ایک دوسرے کے خلاف زہر افشانی کر رہے تھے۔ اب جب رزلٹ ان کے بھی متاثر ہوئے، ان کے بھی اب اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ قومی معاملات پہ کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ قدرتی عمل ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا جمہوریت کے ظلم ہوتا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے پاکستان میں۔ اگر کسی بھی وقت پاکستان کے عوام کے اوپر، پاکستان کی جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا ہے، پاکستان کا عوام اکٹھا ہوا ہے، ان قوتوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ میں یہی کہوں گا کہ ہر ایک ادارے کو اپنے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے اور جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جو سیاسی پارٹی کے بڑے لیڈران ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے جمعیت علماء اسلام کا مولانا فضل الرحمان، وہ اپنے آبائی علاقے سے ہار گئے اور بلوچستان کے سیٹ سے جیت گئے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ویسے مولانا صاحب ایک ایسی جماعت کا جو میں کہتا ہوں سربراہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی یہ وہ واحد جماعت ہے جس کی یہ ایک عالمی جماعت ہے، یہ صرف پاکستان کے حد تک نہیں ہے، ہمارے مدینے کے اندر، مکے کے اندر، عرب کنٹریز میں، دوسرے ممالک میں ہمارے جو اسٹرکچر یہاں پہ ضلع یونٹ اور مرکز کی طرح موجود ہے، اسی طرح یہ اسٹرکچر ہمارے بیرونی ممالک میں بھی ہمارے یونٹس ہے، ہمارے اضلاع ہیں، ہمارے عہدیدار ہیں۔ جب یہ ایک اتنا بڑا جماعت ہے، 100 سال اس جماعت کو، 104 سال ہوئے، اس جماعت کو اور اس کے نمائندوں کو یا اس کے قائد کو روکنے کی کوشش کی جائے گی تو میں کہتا ہوں اس کے رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان کا نمائندہ ہے۔ میں اس کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتا ہوں۔ اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ جو فلسطین پہ یہود نصارہ اور دنیا کے جتنے بھی قوتیں تھیں، جو طاغوتی قوتیں جو اسلام کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے، ہمارے دنیا میں جتنے بھی حکمران تھے، مسلمان حکمران، وہ سب ڈر کے مارے چپ ہو گئے۔ یہ واحد لیڈر تھا پاکستان کے اندر فلسطینیوں کے لیے جلسے، جلوس اور اتنے بڑے احتجاجی تحریک چلانا، اور اس کے بعد چندہ کرنا پوری دنیا سے، پاکستان سے، اور انہی امداد کو اٹھا کے فلسطین کے بچوں کو، متاثرین
جو لوگ تھے وہاں تک پہنچانا، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اور مولانا فضل الرحمان پاکستان کے کسی بھی حلقے سے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ہم نے ثابت کر کے دیا۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کوئٹہ سے ہمارے اپنے حلقے سے کامیاب ہو جائے، تاکہ ہمارے جو اس دفعہ سیائی میں جو پیپر پہ لگے، ہمارا دل مطمئن ہو، اور ہم گواہی دے کہ ہم نے امت مسلمہ کے جو قائد ہے، ہم نے اپنی شہادت اس کے حق میں دے دی۔ حاجی شبیر صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں نے کہا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرا جو بلوچستان سے مرکزی لیول پہ بڑا لیڈر ہے، مولانا غفور حیدری صاحب ہے، مولانا واسع صاحب جو پچھلے حکومت میں وزیر بھی رہے، تو یہ بھی ہار گئے اپنی سیٹوں سے، وجوہات کیا ہیں؟ ہار نہیں گئے، ڈکیتی ہوا ہے، ڈکیتی ہوا ہے۔ ہمیں ہمارے برادر اقوام کے ساتھ، ہمارے اپنے پی ڈی ایم کے جو ہمارے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے زیر نگرانی جتنے بھی جماعتوں کے قائدین تھے، ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً لڑانے کی کوشش کی گئی۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ایک بہت ہی قداور شخصیت ہے، اور بہت بڑے عالم ہیں الحمدللہ۔ وہ جو ہے اس وقت دین اسلام کے جو جس طرح خدمت کر رہے ہیں، جو مدارس ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، بلکہ آپ سب کو پتہ ہے، تو اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ مولانا واسع صاحب اس وقت جتنے طاغوتی قوتیں اس کے خلاف برسر پیکار آ کے اور مختلف قوم پرستی کے نام پہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے ہمارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ جمعیت کے دوسرے جو ملا ہے ان کو اس کے خلاف آ کے کھڑا کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو ہرایا جائے اور اس کو جو ہے اس فورم سے ہٹایا جائے، جو اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کے نام حضرت مولانا واسع صاحب، حافظ حمد اللہ صاحب، مولانا غفور حیدری صاحب، اور مولوی فیض محمد صاحب۔ عبداللہ صاحب بھی اس مرتبہ الیکشن میں نہیں آئے۔ اس دفعہ مولانا صاحب اپنی صحت کی وجہ سے، حافظ حمد اللہ صاحب کی، کیونکہ دو وجوہات، حالانکہ وہ جمعیت کی توانا آواز تھی۔ دو وجوہات، ایک تو یہ تھا کہ اس کو کافی تھریٹ تھا حافظ حمد اللہ صاحب کو، وہ ایک بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اس کا الیکشن کیمپین چلانا تھوڑا سا اس وقت مشکل تھا، ہم دیکھ رہے تھے، کیونکہ ریسنٹلی اس پہ ایک بم دھماکہ حملہ بھی ہوا۔ دوسرا، اس کا صحت بھی اجازت نہیں دے رہا تھا اس کا کہ جا کے وہ الیکشن ورک کرے، لوگوں تک جا کے ملے، اور اگر لوگوں میں جائیں گے تو اس کے ذرا جان کو بھی خطرہ تھا۔ تو ہم نے سمجھا کہ ہم اپنے اتنے بڑے سرمایہ کو اس وقت اس فورم پہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہر فورم پہ ہماری ویسی ہی آواز ہے، اور الحمدللہ طاغوتی قوتوں کے خلاف ہر وقت اس کا آواز بہت گرجدار ہوتا ہے۔ حاجی شبیر احمد کرد صاحب، اب جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اب حالات دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس حالات کو اور خدا را خراب نہ کیا جائے۔ یہ دن بدن عوام کے اندر اور اداروں کے اندر طیش پھیلا جا رہا ہے۔ کچھ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اداروں کے اندر سارے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو عوام کو اور اداروں کو ایک دوسرے کے خلاف ٹکراؤ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس وقت سارے اداروں کو اور بشمول پاکستان کی جتنے بھی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے، پاکستان کی سالمیت کو بچانا چاہیے۔ امت مسلمہ کی جو نظریں ہمارے پاکستان کے اوپر ہے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، ان کی رہبری کرنے کے لیے جو ہے بالکل سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے، اور ہمیں ان کی پوری امت مسلمہ جس وقت جو ہمارے اوپر دیکھ رہی ہیں، ہمیں ان کے خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یکجا ہونا چاہیے، اور پاکستان کو جو ایک ایٹمی قوت ہے اسی طرح اس کو بہترین انداز میں اور ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ حاجی بشیر احمد کرد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین، آپ نے حاجی صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے کہا کہ جو نادیدہ قوتیں ہیں وہ اس طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے اور ہماری دوسری جو قوتیں ہیں ان کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ اس کو بچانا چاہیے۔ پاکستان کی اس الیکشن سے ایک ایسی راہ نکل رہی ہے جو تباہی اور بربادی کی۔ ہم چاہتے ہیں
کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اور یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو دھاندلی ہوئی ہے یا بقول حاجی صاحب کی ڈکیتی ہوئی ہے، اس ڈکیتی کا سدباب کس طرح کیا جائے، اس کے لیے قوانین ہے، اس کے لیے الیکشن ٹریبونل ہے، اب وہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ کرے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو اور پاکستان، بلوچستان اور ہمارا ملک ترقی کی جانب گامزن ہو۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔